अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान लारिब खान। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सलाह मुतासरीन की बहाली के लिए पुरज़म है। इमदादी रकम बढ़ाकर 70 अरब रुपए कर दी है। वज़ीर आज़म कहते हैं ये वक्त सियासत का नहीं, सलाह मुतासरीन के लिए मिलकर काम करना होगा। फ़ौज की आला क़यादत से मुतल्लिक़ हतक-आमेज़ बयान पर आर्मी में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। ISPR का कहना है आर्मी चीफ की तैनाती के तरीके को मुतनाज़ा बनाना पाकिस्तान और पाक फ़ौज के मफाद में नहीं है। इमरान खान के खिलाफ लंबी कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू होने वाली हैं। वज़ीर दिफ़ा कहते हैं इमरान खान के जलसों में बयानात से आर्मी चीफ की तैनाती के अमल को नुकसान होगा। सिविल सोसाइटी ने बहाली रज़ाकरान के नाम से तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। बहाली रज़ाकरान तहरीक बलूचिस्तान में तबाही के नुकसानात जानने के लिए दुरुस्त आदात व शुमार मुरतब करेगी। हिसाब बराबर, एशिया कप में शाहीनों का पलट कर वार, भारतीय सुरमाओं को ढेर कर दिया। पाकिस्तान ने 19.5 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 182 रन का हदफ हासिल कर लिया। खुशदिल शाह 14 और इफ्तिखार अहमद 2 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। ANF ने मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। ट्रक ड्राइविंग सीट के पीछे खुफिया खानों में छुपाई गई 30 किलोग्राम चर्स, 15 किलो 600 ग्राम अफीम और आधा किलोग्राम आइस बरामद। कनाडा में मुख्तलिफ मकामात पर चाकू हमलों में 13 अफराद हलाक, 15 से जायद जख्मी होने वाले दर्जनों अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इन हमलों को खौफनाक करार दिया है। कैनेडियन हुकूमत पाकिस्तान में सलाह मुतासरीन की मदद के लिए कोशा। कनाडा के वज़ीर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हरजीत सजन आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तानी निजात अरकान पार्लियामेंट भी इनके हमरा होंगे। कनाडा में जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। आग ने 1500 हेक्टर रकबे को लपेट में ले लिया। 8 हेलीकॉप्टर, 77 फायर फाइटर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। जो बाइडन अमेरिका का दुश्मन है, डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी तनकीद। ट्रंप की फ्लोरिडा में इनके घर पर FBI के छापे की मुजम्मत। साबिक अमेरिकी सदर का कहना था कि ऐसा रद्द अमल सामने आएगा जो किसी ने कभी नहीं देखा। साइबेरिया में रूस, चीन, भारत मुश्तरका फौजी मशकें उरूज पर। जदीद जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, तैयारा बरदार बहरी जहाज और टैंक शरीक। रूस में फौजी मशकों में भारत की शमूलियत पर अमेरिका को तशवीश। चीनी रियासत सिचुआन में 6.8 की शिद्दत का ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से रास्ते भी बंद हो गए हैं। अफगानिस्तान में खुदकुश हमला, रूसी सिफारती मिशन के 2 अहलकार हलाक। हमले में मारे गए दोनों शख्स डिप्लोमेटिक मिशन के मुलाजमीन थे। हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब से मुतासर होने वाले ख़ानदानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मुतासरीन में शफाफ तरीके से इमदादी रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए तकसीम की जाएगी। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध के ज़िला कंबर शहदाद कोट का दौरा किया और मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा भी लिया। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह भी वज़ीर आज़म के साथ थे।
اس دوران وزیر اعظم کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ امدادی کیمپ کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقے کا فضائی جائزہ لیا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، سیلاب سے بہت تباہی ہوئی ہے۔ سندھ حکومت متاثرین کی مدد کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر متاثرین کی مدد کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو 25,000 روپے کی امداد کا سلسلہ بلوچستان سے شروع کیا۔ تمام متاثرہ علاقوں میں امداد کے لیے 28 ارب روپے مختص کیے گئے تھے، لیکن سیلاب سے متاثر ہونے والے خاندانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے وفاقی حکومت نے یہ رقم 70 ارب روپے تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شفاف طریقے سے یہ امدادی رقم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے تقسیم کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور بحالی کی سرگرمیوں کے لیے افواج پاکستان بھرپور معاون ثابت ہو رہی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں سیاست نہیں کرنی چاہیے، سب کو مل کر متاثرین کے لیے کام کرنا ہوگا۔ مشکلات اور مسائل بے پناہ ہیں اور وسائل جو ہیں وہ محدود ہیں۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں یہاں پر سندھ حکومت کے ساتھ ہم مل کر انشاءاللہ اس آفت کا بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں۔ ISPR نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاک فوج کی سینئر لیڈرشپ کی اہلیت اور حب الوطنی ان کی دہائیوں پر محیط بے داغ اور شاندار عسکری خدمات سے آیا ہے۔ پاکستان آرمی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی بالادستی کے عزم پر قائم ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا ہے کہ فیصل آباد میں ہونے والے سیاسی جلسے کے دوران چیئرمین PTI کی جانب سے پاک فوج کی سینئر قیادت کے بارے میں حدت آمیز اور انتہائی غیر ضروری بیان پر پاکستان آرمی میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے، جبکہ پاک فوج قوم کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا آئین میں واضح طریقہ کار موجود ہے، اس کے باوجود سینئر سیاستدانوں کی جانب سے اس عہدے کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ پاک فوج کی سینئر لیڈرشپ کی اہلیت اور حب الوطنی ان کی دہائیوں پر محیط بے داغ اور شاندار عسکری خدمات سے آیا ہے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش اور آرمی چیف کی تعیناتی کے طریقہ کار کو متنازع بنانا نہ پاکستان کے مفاد میں ہے اور نہ ہی پاک فوج کے مفاد میں ہے۔ پاکستان آرمی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی بالادستی کے عزم پر قائم ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ کسی سیاستدان کا تحفظ فورسز کی ذمہ داری نہیں۔ عمران بار بار اپنی سیاست کے تحفظ کے لیے ان کی مدد مانگ رہے ہیں۔ فورسز شہادت کرپشن بچانے کے لیے نہیں دیتی۔ میں ہمیشہ فوج کی سیاست میں مداخلت کے لیے بات کرتا رہوں گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے جلسے میں آرمی چیف کی تعیناتی پر بات کی۔ جب جلسے میں یہ معاملات لائے جائیں گے تو اس تقرری کے عمل کو نقصان پہنچے گا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال اکتوبر سے فوج کی تعیناتیوں کو سیاسی بنا دیا۔ ان کا فوج کے معاملات کو سیاسی بنانے کا عمل جاری ہے۔ عدم اعتماد کے بعد سے عمران خان مسلسل مسلح افواج کو تنقید کر کے القابات دے رہے ہیں۔ ان کے لیے جب تک اقتدار ہے تو ہر چیز ٹھیک اور اقتدار جانے کے بعد سب کچھ غلط ہے۔ عمران برملا کہتے رہے کہ ان کو سرپرستی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ 4 ماہ میں عمران خان نے معیشت اور دفاع پر اٹیک کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز کہا کہ حکومت مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتی ہے تاکہ حکومت کی کرپشن بچ سکے۔ عمران خان 3 اسٹار افسروں میں ایسے افسران کی موجودگی کا دعویٰ کر رہے ہیں جو کرپشن کو تحفظ دیں گے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ عمران کا فارن فنڈنگ کیس بہت سی مالی بے ضابطگیوں کو سامنے لایا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ان کے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص کا صرف اور صرف کمٹمنٹ جو ہے اپنی ذاتی اقتدار کی حوث کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی اپنے خون کے ساتھ جو ہے کمٹمنٹ کوئی نہیں ہے۔ ایسے شخص جو ہیں اس ملک کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔
بلوچستان میں سیلاب اور بارشوں سے پھیلنے والی تباہی کے نقصانات کے حوالے سے درست اعداد و شمار مرتب کرنے کے لیے شروع ہونے والی بحالی رضاکاران کی تحریک کے عہدیداران نے کہا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت متاثرین کی بحالی کے کام کا آغاز کریں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور بدترین سیلاب کے نتیجے میں متاثر ہونے والوں کی مدد کے لیے سول سوسائٹی کے افراد بحالی رضاکاران کے نام سے تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بحالی رضاکاران تحریک کے تحت تباہی کے نقصانات جاننے کے لیے درست اعداد و شمار مرتب کیے جائیں گے۔ کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مختلف سماجی تنظیموں سے وابستہ افراد ڈاکٹر امداد بلوچ، بہرام بلوچ، سعدیہ عثمان، زہرا بی بی اور دیگر کا کہنا تھا کہ نصیر آباد میں انسانی المیہ جنم لینے کا خدشہ ہے۔ بہت سے علاقے اور افراد اب بھی ایسے ہیں جن تک رسائی نہ ہو سکی۔ نصیر آباد میں جمع ہونے والے پانی کے اخراج کا کوئی راستہ نہیں۔ متاثرین کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ نقصانات کا درست ڈیٹا اکٹھا کیا جائے۔ متعلقہ ادارے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے۔ فنڈز بٹورنے کے لیے وسائل کی کمی کا رونا رویا جا رہا ہے۔ بحالی رضاکاران تحریک کے عہدیداران کا مزید کہنا تھا کہ وہ ہر مکتبہ فکر کے افراد کو ساتھ ملا کر اپنی مدد آپ کے تحت متاثرین کی بحالی کے کام کا آغاز کریں گے۔ کافی غور و غوض اور مشاورت کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد پورے بلوچستان میں متاثرین کی صورتحال انتہائی بھیانک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے، مگر اس تمام تباہی میں ایک ایسا خطہ بھی ہے جہاں ایک عظیم انسانی بحران اور المیہ جنم لینے والا ہے، اور یہ خطہ ہے نصیر آباد ڈویژن کا۔ ایشیا کپ T20 کے سپر 4 مرحلے کے اہم میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد شاہینوں نے بھارتی غرور خاک میں ملاتے ہوئے 5 وکٹ سے فتح اپنے نام کر لی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پاک بھارت میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ 182 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی جانب سے کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان نے اننگز کا آغاز کیا۔ کپتان بابر اعظم 2 چوکوں کی مدد سے 10 گیندوں پر 14 رنز بنا کر روی بشنوئی کی گیند پر روہت شرما کو کیچ دے بیٹھے۔ فخر زمان 2 چوکوں کی مدد سے 18 گیندوں پر 15 رنز بنا کر چاہل کی گیند پر کوہلی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ محمد نواز کو اوپر بھیجنا بھارت کے لیے سرپرائز ثابت ہوا اور انہوں نے جارحانہ بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 20 گیندوں پر 42 رنز کی اننگز کھیلی۔ تاہم وہ بھوونیشور کمار کو چھکا مارنے کی کوشش میں دیپک ہوڈا کو باؤنڈری لائن پر کیچ تھما بیٹھے۔ محمد رضوان نے ایک مرتبہ پھر شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا اور 2 چھکوں 6 چوکوں کی مدد سے 51 گیندوں پر 71 رنز بنا کر ہاردک پانڈیا کی گیند پر سوریا کمار یادو کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ آصف علی 1 چھکے اور 2 چوکوں کی مدد سے 8 گیندوں پر 16 رنز بنا کر پیویلین لوٹے۔ ان کو ارشد دیپ سنگھ نے LBW آؤٹ کیا۔ بھارت کی جانب سے بھوونیشور کمار، ارشد دیپ سنگھ، روی بشنوئی، ہاردک پانڈیا اور یوزویندر چاہل نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ سنسنی خیز مقابلے میں 3 کیچ، 1 وکٹ اور 20 گیندوں پر 42 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلنے پر محمد نواز کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ ان کو $5000 جو کہ 10 لاکھ پاکستانی روپے سے زائد بنتے ہیں انعام کے طور پر ملے۔ انسداد منشیات فورس نے ملک بھر میں مختلف کارروائیوں میں منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 5 ملزمان کو گرفتار کر کے منشیات برآمد کر لی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انسداد منشیات فورس نے ملک بھر میں مختلف کارروائیوں میں منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا کر 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ANF کی جانب سے منشیات اسمگلرز کے خلاف اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازا کے قریب ٹرک کو روک کر چیک کیا گیا تو ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی 30 کلو گرام چرس، 15 کلو 600 گرام افیون اور آدھا کلو گرام آئس برآمد ہوئی۔ انسداد منشیات فورس نے بھاری مقدار میں منشیات برآمد ہونے پر ٹرک سوار 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ دوسری کارروائی پاک افغان بارڈر تورخم کے مقام پر کی گئی اور انگور کے کریٹوں سے لدے ہوئے ٹرک کی باڈی میں بنائے گئے خفیہ خانوں سے 43 کلو 600 گرام ہیروئن برآمد کر کے افغانستان کے رہائشی 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ANF نے اپنے جاری بیان میں کہا کہ منشیات افغانستان سے اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایک مزید کارروائی میں کوٹ عبدالمالک انٹرچینج لاہور کے قریب کار کے ڈیش بورڈ میں بنے خفیہ خانے سے 7 کلو گرام ہیروئن اور 3 کلو گرام افیون برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔